अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। आज रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों में, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क जितने भी कश्मीरी हैं वो यूम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं। और यूम इस्तेसाल कश्मीर जो है आज 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करते हुए रियासत की हैसियत को तब्दील किया था, उसके 6 साल मुकम्मल होने पर मनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके जो भारत ने जो इक़दाम किया रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था 5 अगस्त 2019 को, इसके रियासत की जो खुसूसी हैसियत है या नीम खुद मुख्तार हैसियत है उस पर क्या असरात मरतब हुए, और फिर 35A के ख़त्म होने से जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो डेमोग्राफी है वो किस तरह तब्दील हो रही है उस पर बात करूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इमरान आज़म व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। ये वीडियो थोड़ी सी तवील भी हो सकती है लेकिन आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि यूम इस्तेसाल कश्मीर आज हम क्यों मना रहे हैं और ये आर्टिकल 370 और 35A बुनियादी तौर पर है क्या। तो इसके लिए थोड़ी सी कश्मीर की ब्रीफली मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ जिन नाजरीन को ज़्यादा इससे आगाही नहीं है कि 1846 जब महाराजा गुलाब सिंह जो कश्मीर के हुक्मरान थे उस वक्त, उनके दरमियान और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान माहिदा अमृतसर हुआ और उसके नतीजे में जो कश्मीर का हिस्सा है, जो कश्मीर की सरज़मीन है, वो महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख नानकशाही जो वहाँ उस वक्त जो है करेंसी राइज थी उसमें फ़रोख्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से। और फिर इससे पहले जो महाराजा था वो वहाँ पे जम्मू और लद्दाख का हुक्मरान था, लेकिन उसने अपनी रियासत को बढ़ा दिया कश्मीर पे, जो कश्मीर को ख़रीदने के बाद। उसके बाद 1846 से 1947 तक एक सदी पूरी बनती है, यानी 101 साल बनते हैं। उस दौरान कश्मीर में कई मरतबा मुख्तलिफ बगावतें हुई और 1832 में भी हुई। लोगों ने जो इस वक्त का जो आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता है वहाँ पे जो है मंग के मकाम पर जो है ज़िंदा खाले भी खिंचवाई, डोगरा राज के ख़िलाफ़ बगावत की और उसकी पादाश में लोगों की ज़िंदा खालें भी खींची गई। इसके बाद फिर जो है एक वक्त आया कि जब 1931 जुलाई 1931 में जो है आपको पता है कि वहाँ पे जो है 22 लोगों को एक अज़ान के दौरान शहीद कर दिया गया, एक मुकदमे की पैरवी के वक्त दौरान। तो फिर उसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर था, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर थी, उसके अंदर जो है कश्मीर छोड़ो एक तहरीक भी शुरू हुई और उसको शेख जो अब्दुल्ला थे वहाँ के रहनुमा जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने लीड किया। उन्होंने 1932 में जो है पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई और फिर 1939 में जो है मुस्लिम का लफ्ज़ हटा के जो लिबरल एक चेहरा सामने लाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद जो है आज़ाद कश्मीर का ये जो मौजूदा खित्ता है, यहाँ से एक तहरीक उठी डोगरा राज के ख़िलाफ़ और यहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़ियादत में तहरीक का आगाज़ किया, जिहाद का आगाज़ किया और फिर उसके नतीजे में जो आज आज़ाद कश्मीर का ये जो खित्ता है और गिलगित बल्तिस्तान का ये खित्ता है ये आज़ाद हुआ। आज़ाद कश्मीर 24 अक्टूबर 1947 को इनकलाबी हुकूमत की बुनियाद रखी गई और 1 नवंबर को जो है गिलगित बल्तिस्तान भी आज़ाद हो गया। अब जब ये तहरीक शुरू हुई आज़ाद कश्मीर के अंदर है 1947 के अंदर, तो उससे पहले जो है जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो रियासत जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनको ये आज़ादी दी गई दीगर रियासतों की तरह, जो प्रिंसली स्टेट थी 500 के करीब थी तकरीबन, कि आपकी ये अपनी मंशा है कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, या रियासतों को ये भी दिया गया ऑप्शन के रियासत जम्मू कश्मीर को ख़ास करके कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं। तो वहाँ का जो महाराजा था उसकी ख्वाहिश यही थी, महाराजा हरी सिंह की, कि रियासत को जो है ख़ुद मुख्तार रखा जाए और इसकी जो हैसियत है
اسے جو ہے بحال رکھا جائے۔ لیکن پھر جب آزاد کشمیر کا یہ خطہ آزاد ہو گیا تو اس کو جواز بنا کے مہاراجا نے اس وقت کے جو بھارتی وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور دیگر ان حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کی، اور انہیں کہا گیا کہ جی وہ بھارت کے ساتھ جو الحاق کرنا چاہتے ہیں، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ وہاں پہ ہوا اور اسے قبول کیا بھارت کی جانب سے۔ اور لیکن 3 چیزیں جو ہیں خارجہ، دفاع اور مواصلات، یہ جو مرکزی حکومت کے کنٹرول میں دی گئی اور باقی ریاست کو خود مختار قرار دے دیا گیا، یعنی نیم خود مختاری انہیں دی گئی کہ باقی اس میں جو ہے مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اب اس علاقے کے بعد پھر جو ہے 1948 میں یہ جب معاملہ اقوام متحدہ کے اندر گیا، وہاں پہ جو کشمیریوں کی حقوق کی بات کی گئی تو کشمیریوں کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا، اقوام متحدہ میں قرارداد ریزولوشن پاس ہوئی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دوران جو ہے شیخ عبداللہ تھے، انہیں عبوری حکومت مقبوضہ کشمیر کے اندر قائم کر کے انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور پھر انہوں نے تقریباً 5 ماہ جو بھارتی حکومت ہے اس کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے، اور پھر مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے پھر جو ہے جب مذاکرات ہوئے تو آرٹیکل 370 بھارت کے آئین کے اندر شامل کیا گیا، اور اس کے ذریعے ریاست کی جو نیم خود مختار حیثیت ہے اسے انشور کیا گیا۔ اور پھر اس میں یہ چیز بھی تسلیم کی گئی کہ جو بھارت کے مرکز کے جو قوانین دوسری ریاستوں پہ لاگو ہوں گے ان کا اطلاق جو ریاست جموں و کشمیر پر کسی صورت نہیں ہوگا، ایون کہ جو اگر کہیں مالیاتی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے مرکز کے اندر یا دیگر ریاستوں کے اندر تو اس کا اطلاق بھی جو ہے ریاست جموں و کشمیر کے اندر نہیں ہوگا، اور اس کی خود مختار حیثیت جو ہے قائم رہے گی۔ اور پھر اس ریاست کے لیے جو ہے ایک الگ قانون ساز اسمبلی کا مطالبہ کیا گیا، اور 1951 کے اندر یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا گیا اور اجازت دی گئی۔ پھر 1951 کے 56 کے اندر جو ہے اس کو جو ہے ریاست جو مقبوضہ کشمیر کی ریاست ہے اس وقت جو ہے وہاں پہ انہیں ایک الگ آئین بھی دے دیا گیا ریاست جموں کشمیر کا، اور پھر اس سے آگے یہ 370 بھی چلتا رہا، اور پھر 1954 کے اندر جو ہے آرٹیکل 35A کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا 370 کے اندر۔ اب یہ آرٹیکل 35 پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن اب جو اقدام 5 اگست 2019 کو ہوا اس کے بعد یہ جو نیم خود مختار حیثیت ہے اس کو ختم کر کے تو جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کی جو وحدت ہے وہاں پہ جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا گیا، ایک جموں کشمیر اور ایک لداخ، اور ان کو مرکز کے زیر انتظام دے دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی تو ابھی تک جو ہے بحال ہے، لیکن گلگت میں اسمبلی جو ہے لداخ میں اسمبلی بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو 35A 1954 کے اندر شامل کیا گیا تھا یہ ایک الگ سے آرٹیکل ہے، اور یہ تو مسئلہ کشمیر سے بھی پہلے کا ہے۔ آرٹیکل 370 تو 1950 کے اندر آئین کے اندر شامل ہوا، لیکن آرٹیکل 35A جو ہے یہ 1927 سے 1932 کے دوران جو مہاراجا ہری سنگھ ہیں اس نے کشمیر کے اندر لاگو کیا، اور یہ پوری ریاست جموں و کشمیر جو پہلے متحدہ ہندوستان تھا اس میں ایک الگ ریاست تھی، یہ آج بھی آزاد کشمیر میں بھی نافذ ہے مہاراجا کا قانون۔ اب یہ 370 ہے وہ ضمانت دیتا ہے نیم خود مختار حیثیت کی کہ بھارت دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ بھارت کا کوئی قانون جو ہے ریاست جموں کشمیر پر لاگو نہیں ہوگا، اور ریاست جموں کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت وہ حاصل ہوگی، اور جو بھارت کا صدر ہے وہ بھی ریاست کا آئین جو ہے معطل نہیں کر سکتا، اور ریاست کی اپنی اسمبلی ہوگی، اور یہ جو 370 ہے یہ اس کے تحت ہی ریاست جموں کشمیر کا اپنا الگ سے جھنڈا موجود ہے، اس کا اپنی قانون ساز جو اسمبلی ہے وہ موجود ہے، اس کا آئین موجود ہے، اور یہ دیگر ساری جو خصوصی امتیازی حیثیت ہے وہ برقرار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو 35A تھا یہ تو 1927 سے 32 کے درمیان بنایا گیا، اور اس کا تعلق ہے اسٹیٹ سبجیکٹ سے کہ ریاست کا باشندہ کون ہوگا۔ ریاست کا باشندہ صرف وہی ہوگا، اسے ہی ریاست جموں کشمیر کا باشندہ تصور کیا جائے گا جو ریاست کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی مستقل شہریت کی بنیاد پر پھر اسے کچھ جو ہے حقوق حاصل ہوں گے۔ حقوق یہ ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا جو باشندہ ہوگا
اس کے علاوہ ریاست کے اندر کوئی بھی شخص منقولہ اور غیر منقولہ کسی بھی قسم کی جائیداد خرید نہیں سکتا، کسی بھی قسم کا کاروبار نہیں کر سکتا، اور کسی بھی سرکاری ملازمت پہ اس کا حق نہیں ہوگا۔ گویا یہ تمام جو ریاست کے جو باشندے ہیں صرف انہیں ہی یہ حق حاصل ہوگا جن کو یہ ڈومیسائل ہوگا، جو وہاں کے باشندے ہوں گے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، پنڈت ہوں، وہی جو ہے وہاں کے نوکریوں پہ ان کا حق ہوگا، وہاں پہ جو زمین پہ ان کا حق ہوگا، وہاں کے کاروبار پہ ان کا حق ہوگا۔ اب اس کے ساتھ جب ایک صدارتی حکمرانے کے ذریعے حکم نامے کے ذریعے یکسر 5 اگست 2019 کو 370 ختم کیا گیا، ریاست کو یونین ٹیریٹری میں تقسیم کر دیا گیا، تو پھر ساتھ 35A بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جہاں ریاست کی ایک خصوصی حیثیت ختم ہوئی، وہاں جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب پورے بھارت سے لوگوں کو ریاست جموں کشمیر کے اندر، خاص مقبوضہ کشمیر کے اندر وہی حقوق حاصل ہیں جو پہلے صرف کشمیری عوام کو حاصل تھے۔ وہ وہاں پہ جائیدادیں بھی خرید رہے ہیں۔ 1 لاکھ کے قریب اب تک لوگوں کو، بھارتی شہریوں کو لا کے وہاں پہ آباد کر دیا گیا، انہیں کشمیر کے جو ہے جعلی ڈومیسائل ان کو دے دیے گئے، جس بنیاد پر انہیں ملازمتوں میں بھی حق دیا گیا، وہاں پہ وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی زمینیں بھی انہیں بیچ دی جا رہی ہیں۔ اب اس سب پہ صرف مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، پنڈت جو ہیں پنڈت، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ 35A اور 370 کسی طور پر ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کے اندر، بھارتی آئین کے اندر ایک ایسی دیوار تھی جو ہمیں جو ہے فلسطین بننے سے بچا رہی تھی۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو فلسطین کے ساتھ ہوا، جس طرح اسرائیل نے وہاں پہ قبضہ کیا، وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا، وہاں پہ یہودی آ کے آباد ہو گئے اور وہاں کے جو فلسطینی ہیں وہ اب اقلیت میں جا رہے ہیں، تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ بھارت اس لیے یہ سب کر رہا ہے کہ تاکہ وہاں کی جو آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جائے، مسلم جو اکثریت ہے اسے اقلیت میں تبدیل کیا جائے، اور کل کو جب یہاں پہ رائے شماری ہو تو رائے شماری کے وقت جو ہے یہاں پہ ہندو اکثریت ہو، تو وہ پھر بھارت کے ساتھ علاقے کو ترجیح دیں اور ہم دنیا کو کہیں کہ دیکھیں جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہوئی اور یہ جو ہے یہاں کے لوگوں نے بھارت کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ جو آئین تھا 370 کے اندر جو شامل تھا، اس کے اندر یہ واضح ہے کہ جب تک ریاستی اسمبلی نہیں چاہے گی، وہ کوئی ریزولوشن پاس نہیں کرے گی یا وہ اس کو خود ایمنڈ نہیں کرے گی، ختم نہیں کرے گی، تو بھارتی حکومت کسی صدارتی حکم نامے یا گورنر راج سے یہ ختم نہیں کر سکتی۔ بار بار بھارتی حکمرانوں نے جو ہے شیخ عبداللہ کو بھی یہ ضمانت دی گئی، پھر 1900 جو ہے اندرا گاندھی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا 1975 میں، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جناب 370 جو ہے برقرار رکھا جائے گا۔ پھر نرسمہا راؤ جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی 1990-95 کے اندر یہ ضمانت دی کہ 370 ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر 2015 میں جب BJP نے وہاں پہ جو PDP تھی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، محبوبہ مفتی کی، اس کے ساتھ مل کے ریاست کے اندر جب حکومت بنائی تو 2018 میں جو ہے وہاں پہ حکومت ختم ہوئی تو گورنر راج لگا دیا گیا۔ 2019 میں پھر جو ہے یہ 370 اور 35A کو ختم کر دیا گیا۔ جواز یہ بنایا گیا کہ اس سے جو ہے ریاست کے اندر جو امن آئے گا، جب ہم مرکز کی تعویل میں لے لیں گے تو سیکورٹی جو صورتحال ہے، جو کشمیریوں کی جد و جہد ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کشمیری آج بھی پوری قوت کے ساتھ جو ہے بھارت کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور پہلگام واقعہ بھی آپ نے دیکھا اور آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی فوج کے خلاف کشمیری خود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ریاست جو جموں کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آج پورے پاکستان میں اسلام آباد سمیت ہر جگہ ریلیز کا انعقاد کیا گیا اور کشمیریوں کے ساتھ یہ تجدید عہد کیا گیا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 35 اور 370 کے خاتمے کے بعد ریاست کی جو وحدت ہے وہ ختم ہونے کو ہے، یعنی 84,471 مربع میل یہ پوری ریاست ہے، ریاست جموں کشمیر، جس میں مقبوضہ کشمیر شامل ہے، جموں کشمیر، لداخ اور آزاد کشمیر کا یہ خطہ جو 4,471 مربع میل ہے، اور پھر تقریباً 27 سے 28 کے قریب گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے، یہ سارا مل کے جو کشمیر 5 اکائیوں پہ مشتمل ہے، یہ 84,471 مربع میل بنتا ہے۔ اور اب پاکستان نے بھی حالیہ بیان میں آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ پاکستان کے اسحاق ڈار نے بھی امریکہ کے اندر بھی بیٹھ کے یہ کہا
کہ اگر کشمیری تیسرے آپشن کی طرف بھی جاتے ہیں، خود مختار کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں اور وہ اپنے فیصلہ یہ کرتے ہیں رائے شماری کی بنیاد پر کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اور یہ میرے خیال میں بہت ہی خوش آئند بیان ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر کشمیریوں کو صرف 2 آپشن دیے گئے ہیں، آیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تیسرا آپشن اس میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو معاہدہ کراچی ہے 1949 کا، جو سردار ابراہیم اس وقت آزاد کشمیر کی ریاست کے صدر تھے، مسلم کانفرنس کی حکومت تھی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت گلگت بلتستان کا عارضی جو انتظام ہے وہ حوالے کیا گیا پاکستان کی حکومت کے۔ اب یہ کہیں کہیں جو ہے ہمیں آوازیں یہ سننے کو ملتی ہے، باندھ کی یہ بولیاں وہاں پہ بولی جا رہی ہیں، وہاں کے اندر بھی بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں کہ جناب جو گلگت بلتستان ہے وہ تو کبھی کشمیر کا حصہ تھا ہی نہیں۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے لوگ مہاراجہ کی اسمبلی میں منتخب ہو کر جاتے رہے 1947 سے پہلے، اگر وہ حصہ نہیں تھا تو کشمیر ریاست جموں کشمیر کا، تو لوگ یہاں سے منتخب ہو کے وہاں کیوں جاتے تھے؟ اور پھر اگر حصہ نہیں تھا تو ایک چیز آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، تو پھر کوئی آپ کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتا ہے کہ یہ عارضی طور پر آپ اس کا انتظام ہمارے حوالے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کشمیری اس کے مالک تھے، کشمیر کی ریاست کا حصہ تھا، اسی لیے تو معاہدہ کراچی ہوا اور ایک مستند دستاویز ہے کہ جناب گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے اور ریاست کا جب فیصلہ ہوگا تبھی گلگت بلتستان کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب ان سب سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کے اس 5 اگست کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ پوری طاقت کے ساتھ لڑنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 370 کیا ہے، 35A کیا ہے، اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں اس کے خاتمے کی، وہ ریاست پر کیا ہو رہی ہیں یا کیا ہو سکتی ہیں اور اس سے ریاست کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو خوشائند بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر چاہے PDP کی حکومت تھی، سابق محبوبہ مفتی، یا موجودہ جو شیخ عبداللہ کے پوتے ہیں عمر عبداللہ، شیخ عبداللہ جو عمر عبداللہ ان کے بیٹے جو ہیں، یہ سارے لوگ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور دیگر پنڈت ہیں جو بھی سکھ ہیں، سب لوگ یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ریاست کے اندر جو ریاست کی خصوصی شناخت ہے وہ ہر صورت بحال ہونی چاہیے۔ جو ہے عمر عبداللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کے والد فاروق عبداللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر صورت جو 35A اور 370 کو جو ہے ریسٹور کیا جائے، اور یہ ریسٹور ہوگا تو اس کے بعد ہی آگے بات بڑھے گی۔ اب ہمیں جو ہے ہر فورم پہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت کشمیری جو ہے پوری دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ اس بنیاد پہ لڑنا چاہیے کہ بھارت نے غیر آئینی اقدام کرتے ہوئے، یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے، ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اور اس کی جو حیثیت ہے، مسلمہ حیثیت، وہ متنازع علاقہ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لہٰذا اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانا پڑے گا، اور اس کے لیے عالمی طاقتوں کو، امریکہ سمیت سب کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا۔ عمران اعظم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔